प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनका मुकद्दस कलाम मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील में से आज हम सीखेंगे हमारा खुदा जिंदा है और उसी तरह से उसका कलाम जो है वो भी जिंदा है। जब भी हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं, हमें यकीनन बरकत मिलती है। हालेलुया। सो तमाम बहन भाइयों को खुदा उनकी पाक हजूरी में खुशामदीद हम कहते हैं और उन सबको भी जो ऑनलाइन मीडिया के जरिए से हमारे साथ हर इतवार को इबादत में मौजूद होते हैं, हम उनको भी खुदा की हजूरी में खुशामदीद कहते हैं। मुकद्दस लूका की इंजील और इसका 22वां बाब खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे, आयत नंबर 39 से। फिर वो निकलकर अपने दस्तूर के मुताबिक जैतून के पहाड़ को गया और शागिर्द उसके पीछे हो लिए और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। और वो उनसे बमुश्किल अलग होकर फिर पत्थर का ठप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा, ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया, वो उसे तकवीयत देता था। फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिलसोजी से दुआ करने लगा और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। जब दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया तो उन्हें गम के मारे सोते पाया और उनसे कहा, तुम सोते क्यों हो? उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आमीन। तो ये जो वाकया आज हम पढ़ते हैं ये गतसमनी बाग का है। यीशु मसीह ने आखिरी खाना, आखिरी फसा शागिर्दों के साथ जब खाई और उसके बाद गतसमनी बाग में वो चले गए और वहां पर भी लिखा है यीशु मसीह ने गीत गाया। जब बड़ी मुश्किल, जब बड़ी परेशानी होती है, कई बार आजमाइशें हमें चारों तरफ से घेर लेती हैं, तो यीशु मसीह की जिंदगी से हमें पता चलता है कि उन आजमाइशों में हम गालिब कैसे आ सकते हैं। हालेलुया। सो दुनिया के अंदर कोई इंसान नहीं जिसकी जिंदगी में कभी कोई आजमाइश ना आई हो, लेकिन उन आजमाइशों से निकालने वाला खुदा जो है वो बहुत बड़ा है। हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा जिंदा है, हमारा खुदा कमजोरों का जोर है, हमारा खुदा मुश्किल वक्त में अपने लोगों का सब्र है और हमारा खुदा हमें तकवीर देता है और फिर हमें कामयाबी बख्शता है। हालेलुया। सो इस जमीन पर बहुत सारे ईमानदार जो इस दुनिया के अंदर आए हैं, उनका इस दुनिया के अंदर ईमान की चेकिंग, ईमान का आजमाया जाना, चेक होना, लेकिन ईमानदारों की जो मंजिल है वो कामयाबी है। हालेलुया। वो क्या है? सो यहाँ पर हम देखते हैं कि दस्तूर के मुताबिक जैतून के पहाड़ को गया। आजमाइशों में कामयाबी के लिए एक अहम तरीन जो यीशु मसीह की जिंदगी के अंदर बात रही है और वो है दुआ करना। हालेलुया। वो क्या है? आजमाइशों से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, उनमें आजमाइशों में फतहमंदी दे सकती है, वो दुआ और वो हम्दो सिताइश है। हालेलुया। हाँ जी, वो क्या है? दुआ। वो दुआ और हम्दो सिताइश है। मत्ती की इंजील में गतसमनी बाग के अंदर यीशु मसीह ने लिखा, वो उन्होंने गीत गाया। लूका की इंजील के अंदर जहां से मैंने पढ़ा, यहां से थोड़ा इख्तिसार के साथ मुख्तसर इस बात को बयान किया गया है। और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। वो उनसे बमुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर
यूं दुआ करने लगा। हाँ जी, अब जब चारों तरफ से ये वो वक्त है, मुकद्दस यूहन्ना ने कहा था देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। अब गत्समनी बाग के अंदर अमली तौर पर हर एक बीमारी, अब यीशु मसीह अपने आप को खुदा का बर्रा होने के लिए, यानी जो ज़बा होने का अमल है, अपने आप को पेश कर रहे हैं। बर्रा तो वो पहले से ही था। बर्रा कब से है? बर्रा तो अज़ल से ही है, लेकिन उस खास मकसद के लिए जिसके लिए वो भेजा गया है, गत्समनी बाग के अंदर अब ये वो घड़ी है, वो मुकाम है। तो जितनी भी बीमारियां इस दुनिया के अंदर हैं, सारी की सारी बीमारियां यीशु मसीह के बदन के ऊपर आ रही थी। जो दुनिया का शाफी है, जो दुनिया का निजात दहिंदा है, जो दुनिया का मखलूसी देने वाला है, अब उसने इंसानों के गुनाह और बीमारियां अपने ऊपर ले ली। कई बार हमारी जिंदगी में जब एक कोई बीमारी होती है ना, वो दांत की दर्द ही क्यों ना हो, तो बंदा कोई चीज अच्छी लगती है, बंदा परेशान हो जाता है। लेकिन जिसके बदन के ऊपर तमाम तरह की बीमारियां हों, और फिर बीमारियां और साथ में अबलीस का जना एक प्रेशर था। अबलीस का क्या था? अबलीस का प्रेशर था। अब वो जिसे कह सकते हैं कि अबलीस ने बगले में जा रहा होगा, खुश हो रहा होगा कि अभी ये जिससे हमें डर है, यही बंदा जो हमारे लश्करों के लश्कर निकाल देता है, आज देखें ये पकड़ा गया है। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने कलमे कहा है, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो वो छोड़ने का अमल वो हमेशा नहीं था। वो अमल क्या है? वक्ती तौर पर है। वो क्या है? ताकि इंसान का इवजी यीशु मसीह बने, इंसान के गुनाह यीशु मसीह उठाए, इंसान की बीमारियां यीशु मसीह उठाए, ताकि इंसान उन बीमारियों से और गुनाह से रिहाई पा जाए। हालेलुया। तो ये तो खुदा का अपना प्लान था, मंसूबा था। अब अबलीस बड़ा खुश है कि गत्समनी बाग के अंदर, अच्छा गत्समनी का जो लफ्जी मतलब है वो है कोलू के अंदर पीड़ा जाना, उछला जाना। किसके अंदर? ठीक है, हम पंजाबी लोग हैं, बच्चे नई नस्ल तो शायद कोलू को ना समझते, लेकिन जो है ना, इसकी सादा सी गन्ने की मशीन हम ले सकते हैं। उसके अंदर जब बैलेंस के अंदर, दो बैलेंस के अंदर से गन्ना जब गुजरता है, उसके अंदर वो कुचला जाता है, प्रेस किया जाता है। क्यों जी? और देखें क्या हाल होती है। यीशु मसीह को भी तमाम तरह, ये देखें एक सिंपल बात, ब्लड प्रेशर, अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है, उस प्रेशर की वजह से क्या होता है? कंधों में खिंचाव हो रहा होता है, सर में दर्द हो रही होती है, पूरा बदन जकड़ा जा रहा होता है। लेकिन जिसके बदन के ऊपर तमाम तरह की बीमारियां आ जाएं, उसका हाल क्या होगा? लेकिन यीशु मसीह के अंदर बदन कमजोर है, लेकिन रूह जो है वो क्या है? मुस्तिद है। बदन ये कह रहा होगा कि छोड़ यार, ये क्या तू काम करने लगा है? क्या तू? जिन्होंने गुनाह किया वो जाने और उनका काम जाने। लेकिन खुदा की मोहब्बत, उसके बेटे की मोहब्बत ये है कि वो दूसरों के गुनाह अपने ऊपर ले लें, पर उनको निजात देके उसे खुशी होती है। हालेलुया। निजात देके खुशी होती है। तो अब शागिर्दों के ऊपर क्या मसला था? तारीकी जोर कर रही थी और वो बार बार सो रहे थे। उन्हें उठाया भाई जी, यीशु से आया और फिर वो सो रहे। यीशु से उनसे थोड़ा हटके क्यों? एक ये भी है कि शायद ये ज्यादा परेशान हो जाएंगे, और दूसरी ये है कि जहां पर पहले ही मायूसी है, यीशु से भी उनको देखा देखी और मायूस ना। इंसानी फितरत है ना, जिस तरह का माहौल हो, फिर उस वो माहौल इंसानों पे तारी हो जाता है। वो थोड़ा आगे गए, फिर आए उनका जागो और दुआ करो, भाई उठो,
یہ آزمائش کی گھڑی ہے. ابلیس موت وہاں پر گتسمنی باغ کے اندر یسوع مسیح کو روبرو نظر آ رہی تھی. ابلیس یہ چاہ رہا تھا کہ یسوع مسیح کو گتسمنی باغ کے اندر آج مار دیا جائے، اس کا گلا دبا دیا جائے، یہ صلیب تک نہ جائے تاکہ خون نہ بہے اور گناہ نہ ڈھانکے جائیں، یسوع بھی بچ جائے لیکن میری بادشاہی بھی قائم اور دائم رہے. تو بات یہ ہو رہی، آزمائش یہ. اور جہاں پر پھر لکھا ہے یسوع نے گھٹنے ٹیک کر دعا کی، اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو. اب یہاں پر ایک سوال ہے، کیا یسوع مرنا نہیں چاہتے تھے؟ نبیوں نے شروع سے پیشین گوئیاں کی یسوع مسیح کے لیے کہ وہ جان دے گا. یہ سایہ نے یسوع کی پیدائش سے 700 سال پہلے یہ واضح کیا کہ اس کے بدن کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے بدن کے ساتھ. لیکن یسوع مسیح تیار ہے ان ساری باتوں کو اپنے بدن کے اوپر لینے کے لیے. تو یہ جو بات ہے کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے. کئی لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح جان نہیں دینا چاہتا تھا. کیا پھر مجبوراً یسوع مسیح نے جان دی؟ نہیں. اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. نمبر 1، اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا. تو کیا پیالہ وہ ہٹا کے نہیں ہٹا؟ وہ پیالہ ہٹا. پیالہ کیا تھا؟ گتسمنی باغ کے اندر اس کو. لیکن یسوع مسیح کہاں پر جان دینا چاہتے تھے؟ صلیب کے اوپر. یوحنا کی انجیل کے اندر لکھا ہے جب اسے اونچے پر چڑھایا جائے گا تو سب کو اپنی طرف کھینچ لے گا. جو کوئی اس کی طرف دیکھے گا وہ رہائی پائے گا. ہاللیلویا. اس کے بندھن اور جوئے ٹوٹیں گے، وہ آزاد ہوگا. اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے. عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط کھولیں اور یہاں پر اس پیالے کے بارے میں بات چیت کی گئی ہے. وہ پیالہ کون سا تھا؟ عبرانیوں پانچواں باب 7ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا. جو اس کو موت سے، اے حوالے روم ذرا غور نہ سن. یسوع مسیح نے جب وہ بدن میں تھا، بشریت میں تھا، ہاں جی کس میں تھا؟ بشریت میں تھا. اچھا، بشر کا ویسے لفظی مطلب ہوتا ہے گوشت پوست یعنی مجسم. گوشت میں، اس جسمانی بدن میں. تو دعائیں کی، آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا. تو پھر کیا خدا نے اسے موت سے بچایا؟ موت سے بچایا بھائی، سلیب تو بچایا ہے. ایسا ہو تو سوچ کے دسے. اچھا ہاں، ایک سوال ہے، جواب آیا جی گتسمنی باغ چوں بچایا. ٹھیک ہے، یہ مطلب یہ نہیں بھی موت تو بچایا، یہ واقعی گتسمنی کی گل ہو رہی ہے. پر اردو ترجمے سے ایک لفظ نہیں جڑا میں ہوں دسن لگا وہ میں سے. یہ ترجمہ انج بن رہا ہے، خدا ترسی کے سبب سے 8ویں سے پھر پڑھتے ہیں، اسے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت میں سے بچا سکتا تھا. کس میں سے؟ ایک اضافی لفظ کیا ہے؟ میں. اضافی ایک لفظ کیا ہے؟
ٹھیک ہے نا, جو موت سے بچا سکتا تھا یہ ایک الگ بات ہے, لیکن جو ترجمہ متن کے اندر ہے وہ کیا ہے, موت میں سے بچا سکتا تھا, جس کا داؤد بھی کہتا ہے خواہ میرا گزر, ہاں جی جملے کو مکمل کریں, موت کے سایہ کی وادی میں سے بھی ہو تو بھی میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا, کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. اس گتسمنی باغ کے اندر بھی خدا اس کے ساتھ ہے. ہاللیلویا, جو موت میں سے بچا سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ وقتی طور پر, اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے فار ایور اس کو چھوڑ دیا ہے. تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ ابھی گناہ کس پر آ گیا؟ یسوع مسیح کے اوپر. اب جہاں پر گناہ ہے, ابلیس کے پاس یہ رائٹ تھا, چونکہ ابھی کفارہ نہیں ہوا تھا, وہ یسوع کو وہاں پر مار دے, پر خدا نے اسے اس گتسمنی باغ میں سے موت میں سے بچایا اور نکال کر لے گیا. یسوع نے کہا تم لاٹھیاں لے کر, ڈنڈے لے کر اس طرح سے مجھے پکڑنے کے لیے آئے ہو جیسے ایک ڈاکو کو. میں نے پہلے بھی تمہارے عبادت خانوں میں تعلیم دی, میں نے تمہارے بھوکوں کو 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لے کر کھانا کھلایا, میں نے تمہارے کوڑیوں کو پاک اور صاف کیا, میں نے تمہارے اندھوں کی آنکھیں کھولی. لیکن یہ اکثر لوگ کیسے بدل گئے اور اس کو مار دینا چاہتے تھے. انسان دیکھیں کیا کرتا ہے, خدا کیا کرتا ہے. لیکن ٹھیک ہے, تو اس میں سے پھر یہ جملہ کیسے بنے گا؟ دعائیں اور التجائیں کی, اس کو موت میں سے بچا سکتا تھا اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی, یعنی گتسمنی باغ میں سے یسوع مسیح کو موت میں سے بچا لیا گیا تاکہ وہ کلوری کے پہاڑ پر جا سکے. اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی. ایک بڑی آزمائش ہے. بدن یہ کہتا تھا کہ تیرے ساتھ بہت بری ہونی, تیرے ساتھ. زبور کی کتاب میں داؤد خدا کا بندہ نبوت کرتا ہے, اس کی پیٹھ پر حلوہ ہونے, یعنی اس طرح سے کوڑے لگے. یہ باتیں کہنا کرنا شاید آسان ہے, لفظوں میں ادا کرنا, لیکن جو اپنا بدن دے دے اور اس کے ساتھ ہو رہا ہو یہ پھر آسان نہیں ہے. لوگ تو انجیکشن لگوانے سے بھی ڈرتے ہیں. ہاں جی, انجیکشن لگوانے سے بھی ڈرتے ہیں, لیکن جس کے بدن کے اوپر کوڑے مارے جا رہے ہوں, جس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا جا رہا ہو, جس کا چہرہ بگاڑ دیا گیا ہو, یہ ساری ہر ایک چیز یسوع کے سامنے آ رہی تھی اور نبوتیں وہ یاد آ رہی تھی جو جو نبیوں نے کہا ہے. پر یسوع مسیح کے پاس ایک ہتھیار ہے اور وہ دعا کا ہے. خدا ترسی کے سبب سے اس کی کیا کی گئی؟ سنی گئی, اور کامل بن کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے اپنی نجات کا باعث ہوا. یسوع مسیح گتسمنی باغ کے اندر اپنے بدن کو اس نے سکھایا کہ بھائی صاحب کیا کرنا ہے, آپ کو قربانی دینی پڑے گی. یسوع نے کہا تھا روح تو مستعد ہے, ہاں جی, لیکن جسم کہہ رہا تھا آج بھی اس منصوبے کو پوسٹ پون کر دے یا کینسل کر دے. پر یسوع مسیح غالب آیا. یسوع مسیح مسجد ہی نہیں, خدا کا اور کوئی بیٹا اس دنیا میں نہیں آئے گا, یہ صرف تو ہی ہے. اب تو نے یہ کام سر انجام دینا ہے. تھوڑی دیر کے بعد, تھوڑے وقت کے بعد دنیا کا نقشہ کائنات کا بدل جائے گا. ہاللیلویا. عالم ارواح کے اوپر کس کا قبضہ تھا؟ ابلیس کا. اور کتاب مقدس میں لکھا ہے یسوع مسیح نے چیلنج کیا, اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ یسوع مسیح عالم ارواح میں گیا, عالم ارواح کی کنجیاں ابلیس سے یسوع مسیح نے چھین لی. ہاللیلویا. کیونکہ اب قربانی ہو چکی ہے, کفارہ ہو چکا ہے. یہ ساری پکچر یسوع مسیح کے سامنے ہے کہ یوں سمجھے سینٹر میں ادھر یا پھر ادھر. اگر ادھر رہ گئے تو پھر دنیا کائنات جوں کی تو ہی رہے گی, لیکن اگر کراس کر گئے اس آزمائش کو تو پھر آسمان کھل جائے گے. ہاللیلویا.
ہر ایک کی خدا باپ تک رسائی ہو جائے گی پاک روح کے سبب سے اور بندے کے خون کے سبب سے نقشہ بدل جائے گا. ہاللیلویا. عرش خدا کی طرف سے ملک صدق کے طور پر کہ سردار کاہن کا خطاب ملا. تو یسوع مسیح یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی صاحب جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری. اور آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا، وہ اسے تقویت دیتا تھا. یاد رکھیں اگر آپ میں سے بھی کوئی کسی مشکل اور آزمائش میں جاتا ہے، خدا کی وفاداری پر ہمیشہ بھروسہ کریں، وہ آپ کو زور دے گا. ہاللیلویا. پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دل سوزی سے دعا کرنے لگا اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا. یعنی خون کا پریشر اتنا بڑھ گیا، پسینے آ رہے تھے، مسام کھل گئے تھے اور اندر بلیڈنگ ہو رہی تھی. کئی بار کوئی جب ایسی خبر ہم سنتے ہیں جسے ہم برداشت نہیں کر سکتے، اچانک کیا ہوتا ہے؟ خون کا پریشر بڑھ جاتا ہے، دماغ میں نسیں پھٹ جاتی ہے، پریشر کی وجہ سے بلیڈنگ ہو جاتی ہے اور بندہ دماغی طور پر مفلوج ہو جاتا ہے، برین ہیمریج ہو جاتا ہے. یسوع مسیح کے اوپر اتنا پریشر ہوگا کہ اس کے مسام معمول سے زیادہ کھل گئے اور خون کی بڑی بڑی بوندیں اور پانی پسینہ مکس ہو کر یسوع کے بدن سے نکل رہا. جب دعا سے اٹھ کر شاگردوں کے پاس آیا تو انہیں غم کے بارے سوتے پایا اور ان سے کہا تم سوتے کیوں ہو؟ اٹھ کر دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. تاکہ آزمائش میں سو میرے بہن بھائیوں، کئی بار آزمائشوں کے اندر انسان چلا جاتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آزمائش کے اندر ہی پڑا رہے. یعقوب کے خط کو آئیے دیکھتے ہیں، ایک آیت یہاں سے دیکھتے ہیں کہ ہم اس زمین پر رہتے ہوئے کئی بار آزمائے جاتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کسی کو آزما رہا ہے. یعقوب کا خط صفحہ نمبر 223 پر لکھا ہے مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے. مطلب یہ نہیں کہ آزمائشیں زندگی میں نہیں آ سکتی، آزمائشیں آ سکتی ہیں لیکن آپ نے کوئی غلط سٹیپ نہیں اٹھانا. غلط سٹیپ مثال کے طور پہ کئی دفعہ ہوتا ہے بچے مانتے سنتے نہیں تو بندہ کی سوچتا ہے میں بھی رپورٹر پہ لگ جانا، ٹھیک ہے پھر بھائی. یہ ایک احتجاج کا طریقہ کار ہے لیکن یہ پاؤڈر پینے کے لیے آپ کا بدن نہیں ہے، یہ بدن خدا کا مقدس ہے، یہ آپ کا نہیں ہے، نہ یہ آپ کی ملکیت ہے، یہ بدن خدا کا ہے. آپ اس کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے. اینجل ہے نا، کوئی بندہ نہ ماننے سنے ہر جو کو کپ سے مار لے، غصہ ہی ہے نا، احتجاج ہی. نہیں 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 نہیں، بائبل میں کیا لکھا ہے؟ مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے. اگر آپ نے برداشت کر لیا آپ بابرکت ہیں. لیکن اگر آپ بھی سیم ٹو یو ہو گئے جو انہیں آخر دیکھو سیم ٹو یو ہونے گئے، میرا کوئی قصور نہیں، سیم ٹو یو، پھر فرق کوئی فرق نہیں. کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو وہ زندگی کا تاج حاصل کرے گا. ہاللیلویا. جس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا بلکہ 24 بزرگ نہ صرف یسوع کے سر پر بادشاہوں کے بادشاہ کا تاج ہے بلکہ 24 بزرگ بھی اپنے تاج اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں. تو اس کا تاج کتنا بڑا ہے. ہاللیلویا. اس کا تاج جو آزمائش میں کامیاب ہو گیا، برداشت کر گیا، صبر کر گیا،
اس کے لیے خدا نے تاج رکھا ہے. ہاللیلویا. پھر بہتر کیے. ہاں جی بہتر کیے. یہ زندگی مختصر ہے, ٹینشن نہ لیں. جو صبر کر جاتے ہیں ان کے لیے آسمان پر تاج ہے, ان کے لیے بادشاہی ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. پھر صبر کرنا یہ گھاٹے کا سودا ہے. لوگ کہہ سکتے ہیں یہ بیوقوف جن رہے ہیں, یہ ڈرپوک رہے ہیں. یار اسی ڈرپوک ہی چنگے, ہم ڈرپوک ہی بہتر. پر جو صبر کر گیا ٹھیک ہے اسے تاج ملا, جس کا ذکر خدا نے اپنی محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے. وعدہ کس نے کیا ہے؟ کسی پاسٹر نے وعدہ نہیں کیا, کسی بزرگ نے وعدہ نہیں کیا. خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو تاج دوں گا اگر آپ برداشت کر جاتے ہیں. اگر آپ یسوع کی خدمت کے شروع میں ہی کتنی آزمائشیں بھی آئیں. ہاں جی کیڑی کیڑی. اگر تو خدا کا بیٹا ہے تے روٹی کا مسئلہ. کئی بار لوگ کہتے ہیں چھوٹی موٹی بےایمانی کاد لیے کی تھی روٹی کی. اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما پھر یہ پتھر جو ہے یہ کیا بن جائے, روٹی بن جائے. یسوع مسیح نے اس آزمائش کا کلام کے ساتھ جواب دیا. اس نے کہا انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے. پھر دوسری ایک آزمائش آ گئی. اگر تو جھک کر بھائی مجھے سجدہ کرے تو دنیا کی ساری شان و شوکت. بندہ سوچے یار میں زندگی کی حاصل کیا, ایک کوئی چھوٹا جا مکان ایویں بس کھانا پینے چلا. میں زندگی کتنے لوگ کتنے نکل گئی کاہدی خاطر دنیا کی. یاد رکھیں آپ کو تھوڑا ملے زیادہ ملے لیکن خداوند کے آپ فرما بردار رہیں. آپ پھر بھی ان سے بہتر ہیں جو دنیا کو اکٹھا کر رہے ہیں. آپ گھاٹے میں نہیں. ساری دنیا کی شان و شوکت اسے کیا کہا, اس ساری دنیا تو ہے یہ ہمارے خداوند کی. اس کا کلام میں لکھا ہے خدا نے اپنے خدا کو مت آزما. پھر اس نے ایک اور شوشہ چھوڑا. بھائی اگر تو خدا کا بیٹا ہے, اگر مگر والی کون سی بات ہے خدا کا بیٹا. اگر ادھر شک ڈالنے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو پھر چھلانگ لگا کر بھی خدا نے وعدہ کیا نا تجھے سنبھالے گا. تو تیری بابت لکھا ہے کہ فرشتے تجھے اپنے ہاتھوں پہ اب بھی چیز استعمال کر رہے ہیں لیکن الٹ کر کے اپنے کام کی گل کے جب کلام سے لوگ لے لیتے ہیں تو جی فائدے نہ آ رہی ہوئے انہوں چھڑ دیتا. میں نے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ذرا فرما لگا لے سلام ذرا ہیکل کے ادھر ہیکل سے اوپر تو کھڑے ہوئے تھے. سوچو کیا لوگ تیری بابت لکھا فرشتے تجھے اپنے ہاتھوں پر یعنی شیخی یسوع کے اندر بھرنا چاہ رہے. انجن نہ کہتے ایڈے مار گیا تو یار کیس ہی ہو جائے گا نا, لاکھ کے پیسے دیر کی تباہی اور بربادی کر. تو یسوع مسیح نے اسے بھی وہاں پر بھی جواب دیا کہ تو خدا اپنے خدا کو مت آزما, یہ بائبل میں لکھا ہے. اور پھر ابلیس شرمندہ ہو کر یسوع مسیح ان تینوں آزمائشوں میں کامیاب ہوئے. اور پھر لکھا خدا کا فرشتہ تقویت دیتا تھا. یہاں پر بھی یسوع مسیح گتسمنی باغ کے اندر بھی کامیاب ہو گئے اور خدا کا فرشتہ ان کو تقویت دیتا تھا. وہ ریڈی ہو گئے کہ وہ کلوری پر جا سکے. ہاللیلویا. کلوری پر کتاب مقدس کہتی ہے کہ اسی طرح سے کئی بار ہم بھی آزمائے جاتے ہیں. ایوب کی زندگی کے بارے میں دیکھیں جسے خدا نے بہت برکت دی. اور ایوب کی زندگی کے 29ویں باب کے اندر ایوب کی خدمات کا ذکر ملتا ہے کہ کس طرح سے اس کا لوگوں کے ساتھ طور طریقہ رویہ تھا بے مثال. ٹھیک ہے نا. اب اتنے ہی کہ پڑھا جائے
ایک لمبی ڈیٹیل ہے، لیکن کیسے وہ سب کی مدد کرتا تھا اور کس طرح سے اس کی زندگی تھی. لیکن آ گئی ایک آزمائش. ٹھیک ہے، وہ آزمائش کیا تھی؟ آزمائش کو اور پر آگے تھی. وہ ابلیس ہی یہ کہہ رہا تھا کہ تو کہتا نا ایوب تیرے سے بہت پیار کرتا ہے، ذرا اپنا ہاتھ ہٹا اس سے، دیکھو تیرے خلاف کیا کرے گا. کفر بکے گا. خدا نے کہا ایوی شرط لا کے لیا، ایوی انہوں نے کہا ایوی شرط ہی پھر بیٹ، جسے انگریزی زبان میں کہتے ہیں، چل بھائی ایوی شرط ہی پھر جا میں اپنا ہاتھ ہٹاتا ہوں اور تجھے اجازت ہے. پر ان ساری باتوں میں لکھا ہے ایوب نے خدا کے خلاف کوئی نازیبا بات نہ کی. ایوب اس مشکل میں سے بھی کامیاب ہو گیا. اور ایوب کا نام ایمانداروں کے جو ہیرو ہیں ان میں ایوب کا نام بھی آتا ہے صبر کے حوالے سے. ایوب کے صبر کا حال تو تم جانتے ہی ہو. ہاللیلویا. جو صبر کر جاتے ہیں ان کے ساتھ کے لیے تاج رکھا گیا ہے. ان کے لیے کیا رکھا گیا ہے؟ اس لیے ٹینشن وینشن نہ لیں. کئی دفعہ ہوتے نا پچھوں چکا ڈالے پیسے کا دے لیے بچے نے پچھوں کوئی نہیں، ایک دو بچوں سے مار بھی جائے گا تو کوئی نہیں، گھر ایک دفعہ انہوں نے مزہ سکھا دی. وہ خدا نے کہا صابرو صبر کرو. ہاللیلویا. صابرو، تم صابر ہو، صبر کرو. پر جو صبر کرتے ان کے سر پر کیا سجے گا؟ تاج سجے گا. پر جو صبر نہیں کرتے وہ مٹی میں ملائے جائیں گے. تو یعقوب کے خط میں سے جو بات ہم پڑھے تھے، مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرے تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خدا نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا. جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے. کئی بار باہر کی آزمائشیں نہیں ہوتی، کئی بار اندر کی ہی آزمائشیں ہوتی ہیں. کہاں کی آزمائشیں؟ وہ آزمائشاں کیڑی ہوتی ہیں؟ وہ خدا نے جلال نہیں ہوتی ہیں، وہ آزمائشاں پرسنلی ہوتی ہیں. ٹھیک، کیڑی ہوتی ہے اپنی شخصی. کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ کسی کو آزماتا ہے، نہ کسی کو. ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے. جب کلام اندر نہ ہوئے تو پھر کیا آ جائے گا؟ پھر کچھ ہوش اندر آ جائے گا. پھر کیا آ جائے گا؟ ہاں جی، کلام جب اندر نہیں ہوگا پھر اور کچھ اندر سوچ اور خیال، اور وہ پھر ہمارے ذہن کو، دماغ کو، سوچوں کو، خیالوں کو کنٹرول کرے گا اور کیپچر کرنے کی کوشش کرے گا. پھر خواہش حاملہ ہو کر ہر آگے کیا لکھا ہے؟ گناہ کو جنم دیتی ہے. اور گناہ جب بڑھ چکا تو پھر آگے لکھا ہے موت پیدا کرتا ہے. لیکن ہم نے یسوع مسیح کی مثال سیکھی، ہم نے ایوب کی مثال سیکھی، اور بھی بائبل میں بہت ساری مثالیں. لیکن وہ آزمائشوں میں کیا ٹھہرے؟ انہوں نے صبر کیا، آزمائشوں پر غالب آئے اور زندگی کا تاج پایا. ایوب کی کتاب کو بھی جب پڑھے آخر چیپٹر اس کے، تو پھر لکھا ہے خدا نے ایوب کو پھر سے بحال کیا. جتنا اس کے پاس پہلے تھا خدا نے اس کو پھر اس سے بلکہ دگنا دیا. اس سے کیا دیا؟ ایوب کی بیٹیاں جو لے لی گئی تھیں، ایوب کو خدا نے پھر بیٹیاں دیں، پھر خدا نے بیٹے دیے. اور پھر لکھا ہے کہ اس کے بچوں جیسے اس دنیا میں انسان نہیں تھے جتنے خوبصورت وہ تھے، جتنے خدا نے پھر سے ایوب کو بحال کیا. اس لیے خدا کے وقت کا انتظار کرنا ہے. لیکن جسمانی طور پر جو لوگ خواہشوں کو پھر پالتے رہتے ہیں، پھر اینڈ کہاں تک پہنچ جاتے ہیں؟ گناہ تک پہنچ جاتے ہیں. پھر گناہ آگے کہاں پر لے جاتا ہے؟ موت پر لے جاتا ہے. لیکن یسوع مسیح کا کلام غصبی بات کے اندر ہمیں سکھاتا ہے یسوع مسیح غالب آیا، اس لیے ہمیں شرمندگی نہیں، ہمیں بھی غالب آنا ہے. خدا کا سب کو برکت دے.